अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वाईटी की सूरत हाल कभी कभी ऐसी हुई भी होती है कि मुझे अपना ये जो मेरी इंट्रो की लाइंस हैं डेली की, जो समझ लीजिए टैग लाइंस हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैंने बहुत प्यार से अल्फाज को चुना है आपके लिए। लेकिन कभी कभी वाईटी की सूरत हाल ऐसी हुई भी होती है ना कि मुझे अपने अल्फाज बेमानी से लग रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यार जाज़िब वाईटी पर ये हालत हुई और आप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से, है ना। काफ़ी मतलब नॉर्मल लेकर चल रही होती हैं। और वाईटी पर तो इतनी गंदगी मचा दी है सितारा यासीन के घटिया ख़ानदान ने। लेकिन दोस्तों, मैं ये सोच कर कहती हूँ चलो ठीक है, इस वक्त लगता है कि बातें, ये अल्फाज जो है वो शायद हल्के फ़ील हो रहे हैं, लेकिन सीरियसली जब मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, तो वहाँ मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि यार हमारी फैमिलीज़ में कम से कम ऐसी चीज़ें ना हो रही हों। और उस दुआ के साथ मैं इस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ। वरना वाईटी पर जो हालत इन लोगों ने आकर मचाई, खुदा की कसम, ये वो लोग हैं जिनके लिए आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनको घी हज़म नहीं होता। बिल्कुल ये वही लोग हैं। जैसे कि नी नज्जो ने अपने बाप के लिए कल कहा कि मैं नाम तो नहीं लूँगी, अल्फाज तो वो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा बाप ना घर का रहा ना घाट का। इसके अलावा नी नज्जो ने अपने बाप के ऊपर एक और दमदार सा रिएक्शन दिया है और बहुत सारी रियलिटीज़ खुली हैं जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मेरा ये रिएक्शन होने वाला है। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे कहा था ना कि वक्त अपनी तमाम गिरहें खोलेगा और तमाम सच्चाइयों की परतें खुलेंगी। जो जो चीज़ें हमने लोगों के बारे में सुनी हैं, सीरियसली वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सच होती जा रही हैं। यानी कि अंदर खाने ये समझते थे कि हम एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि खुद नंगे हो रहे हैं। 2 साल पहले मैंने ये बात भी कही थी कि ये एक दूसरे के राज ला कर यहाँ हेटर्स को दे रहे हैं, लेकिन पता चलेगा एंड में इनको कि ये खुद ही सारे के सारे इस हम्माम में नंगे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी, नी नजमा ने कहा कि मुझे अपने बाप की जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, हराम की कमाई में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबको याद होगा हेटर्स ने, और हेटर्स से बढ़कर डीडी ने आकर यहाँ ये बात कही थी और अनवर चचा ने आकर ये बात कही थी कि इस गुलाम ने, लोगों ने मुझे सख्ती से मना किया भाई इसको हाजी नहीं कहना अब, तो इस गुलाम ने जो है क्या किया था, इस ग़ुलाम ने लोगों का पैसा लूटा था। इस ग़ुलाम ने धोखे से ये पैसा कमाया है, लोगों को लालचें देता रहा, सऊदीया बुलाने के झांसे देता रहा और लोगों को लूटता रहा। यहाँ तक कि अनवर चाचा ने इसकी रियलिटी खोली थी और ये भी बताया था कि किसी की बीवी को अपने साथ कराची लेकर गया था और 1 महीना होटल में उसे अपने साथ रखा था, उसकी सोने की चूड़ियाँ बेचकर खा गया था और उसके बाद उसे वापस किया। हैरत की बात है ना। यहाँ ये बैठकर कहता है कि फ़लाँ औरत गंदी है, फ़लाँ औरत घटिया है। इसका बेटा 30% बैठकर कहता है फ़लाँ गंदा, फ़लाँ घटिया। और इसका बेटा सल्लू भी बैठकर यहाँ पब्लिक में आकर कहता है कि फ़लाँ औरत जो है वो घटिया किरदार की है, वो शॉपकीपर्स के साथ यारियाँ लगाती रही, उनको इशारे करती रही, उनको अकेले में तन्हाइयों में बुलाती रही। लेकिन ये भूल गया है कि इसी वाईटी के ऊपर उसके अपने किरदार के कच्चे चट्टे खुले कि वो अपनी चचाजाद बहन की नंगी तस्वीरें बनवाता रहा। इसी तरह इसका अपना बेटा 30% जो है उसके किरदार यहाँ पर खुले कि वो अपने चचा की बेटी के ऊपर बुरी नज़र रखता रहा और हाजी गुलाम के किस्से भी लोगों ने खोले। यानी कि वही बात है ना कि वो क्या कहते हैं आप लोग, ये वो छन्नियाँ हैं जिनमें खुद 100 छेद हैं और उठकर दूसरों को उनके छेद गिनवाते हैं। घटिया तरीन लोग इन्होंने अपनी असलियतें खोली और यहाँ इसकी बेटी ने आकर कहा कि हराम की कमाइयाँ, तो पता चलता है कि वाकई मोहर लगती है कि इस बूढ़ों ने सारी ज़िंदगी हराम कमाया। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ जो मेरी सिक्स सेंस कहती है, जो पहले भी मेरे जहन में था, जब से अनवर चाचा ने बताया कि इसने अपनी सगी बहन के साथ इतनी बदसलूकी की थी कि वो उस तकलीफ़ को सह नहीं पाई थी और कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई थी। आप सबको याद होगा, अनवर चाचा ने बताया था कि इनकी एक बहन होती थी जो है किसी वजह से अपने शौहर से नाराज़ होकर अपने मायके आई थी और कोई जो है उसके इश्यूज़ थे अपने हस्बैंड के साथ, और जब वो उसका हस्बैंड उसको लेने आया और वो वापस गई अपने हस्बैंड के साथ, तो ये गया और इसने अपनी उस बहन को बालों से पकड़कर खेतों में घसीटा और पता नहीं कितने मील वो उसको घसीटता हुआ घर वापस लेकर गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्कैल्प उखड़ गई थी
اس کے سر کے سارے بال جلد سمیت، سر کی کھال سمیت اس کے سارے بال اکھڑ گئے تھے، اس بیچاری کے سر پر بال نہیں، کھال نہیں بچے تھے۔ یہ اتنا یہودی، اللہ مجھے معاف کرے، اتنا یزید، اتنا سنگ دل، اتنا، میں اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں۔ ایک تو ہمارے اسلام میں ممانعتیں ہیں، ہم زیادہ بول نہیں سکتے، لیکن اس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان میں نے اپنی لائف میں نہیں سنا، دیکھا تو دور کی بات، سنا بھی نہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بد دعائیں ہیں، اس کو بہت ساری بد دعائیں ہوں گی، اس کی ماں کی، اس کی بہنوں کی، اور گاؤں کی پتہ نہیں کتنی عورتوں کی، جن کو اس نے لوٹا، جن کی عزتیں لوٹی، جن کا پیسہ لوٹا، ان لوگوں کی اس کو بد دعائیں ہیں اس بڑھو کو کہ اللہ تمہیں دولت تو دے لیکن اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے، قطرے قطرے کو ترسائے، لقمے لقمے کو ترسائے۔ مجھے یہ لگتا ہے اس بڈھے کے ساتھ اب آگے یہی ہونے والا ہے۔ اس گھٹیا انسان کو لوگ تب تک ہی دیکھ رہے ہیں جب تک یہ کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے نی نجمہ کی اور اس بڈھے کی، یا وقار فیملی کے ساتھ، یا آگے مجھے جیسے لگتا ہے کہ اب یہ ستارہ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھیں گے بہت جلد کہ یہ ستارہ کے اوپر بھی اٹیک کرنے والا ہے، تو اس کی کانٹروورسی تب تک چلے گی۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ یہاں پر نی نجمہ نے اٹھا، نی نجمہ کہتی ہے کہ میرے باپ سے پوچھو، اس نے کہا تھا کہ میری یوٹیوب کی جو پہلی انکم آئے گی، اور واقعی کلمہ پڑھ کر اس بڈھے نے کہا تھا کہ میں وہ فی سبیل اللہ خیرات کروں گا، غریبوں کو دوں گا، تو کہتی ہے اس سے پوچھو کہاں ہے وہ سب کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس بیلٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، قرآن بھی اٹھاتے ہیں جھوٹے، اور اس کے بعد یہ آ کر کہتے ہیں کہ وہ ہم ایسے کریں گے، غریب کو دیں گے، محتاج کو دیں گے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا غریب کون، اور وہی پیسہ یہ اپنے دارو میں لگا دیتے ہیں، اور یہ پی پلا کر آ کر گندی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اپنے گاؤں کی، اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ، اور یہ سب کچھ اس طرح عیاشی میں اڑاتے ہیں، اور دن دہاڑے روشنی میں کہتے ہیں کہ ہم سے غریب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ میں یہاں پر رکھوں کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کلثوم وقار کی ماں کے لیے، کلثوم کے لیے، کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے، ایک جو ہے بہت سارے مردوں کے ساتھ چالو عورت ہے۔ یہاں تک اس نے کہا وقار سے کہ تم لوگوں نے جو بلڈنگیں بنائی ہیں، جو گھر بنائے ہیں، تم نے کما کر نہیں بنائے، اپنی ماں کو چلا کر بنائے ہیں۔ کس قدر غلیظ الفاظ ہے۔ اب کوئی اس سے کہے کہ بڈھے تم نے جو اتنی جائیدادیں اور پیسہ بنایا، جس کو تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں سب گنتے ہیں، سب بتاتے ہیں، تو تم نے کس کو چلایا؟ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ جوڑتا ہے یہ اپنی بیٹیوں کو۔ اس نے کہا کہ نی نجمہ بھی سیم ٹو سیم ویسی ہی ہے، جیسی وہ منہ کالا کرنے والی، ویسی نجمہ منہ کالا کرنے والی۔ یعنی کہ اس شخص نے اپنی تربیت یہاں پر گنی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ منہ کالا کراتی پھرتی ہے۔ یعنی کہ بڑھو کے وہ دن آ گئے ہیں کہ اس کے سر میں اب چھتر مارے جائیں کہ تمہیں ہوش تو ہے نہیں، اس کو پاگل خانے میں جمع کروا دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ ویسے ایسے لوگوں کو پھر پاگل خانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے نا، جو کہ نہ صرف دوسروں کی بلکہ اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اس سے پہلے ریئیکشن میں بہت غصے میں تھی، اور میں نے کہا کہ بھائی جو وقار ہے اس کو چاہیے کہ بڑھو کو جا کے اچھے سے ٹھوکے، اس کی پٹائی کرے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس چیز کو منع کیا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ خیر، شادی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے، اس چیز سے شادی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ 2-4 ایسے جڑ دیتے ہیں کہ اگلے کی جڑیں ہل جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں نے اس چیز کو منع کیا، ورنہ مجھے تو سکون نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مجھے سکون نہیں آتا ایسی چیزوں کے بغیر، کہ جب تک آپ جو ہے نا اپنا دل تھپڑوں سے نہ ٹھنڈا کریں اگلے کو لگا کے، تو سکون نہیں آنا۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ یہاں پر میرا کہ اگر وقار یہ سب نہیں کر سکتا، وقار لیگلی سٹینڈ لے سکتا ہے، اس کی ویڈیو ابھی تک پڑی ہے، بہت سے لوگوں نے ریکارڈ بھی کی ہوگی، تو یہاں وقار کو چاہیے کہ اس بڈھے پر کیس کرے۔ دیکھو، اس کو لحاظ اور لاج رکھنی تھی اپنی ساس یعنی نجمہ کی۔ نجمہ نے تو کھلے عام یہاں پر آ کر کہہ دیا ہے کہ اس کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے باپ کا باقاعدہ اس نے رئیس غلام ایسے نام لیا نا، رئیس غلام محمد ایسے کر کے نام لیا، اور اس نے کہا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب کوئی واسطہ نہیں، یہاں تک بھی اس نے کہا کہ ستارہ کی ماں یعنی کہ نجمہ کی ساس کا بھی اب اس بڈھے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ واپس اس کے گھر نہیں جائے گی، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ یار، میں تو 2 سال سے کہہ رہی ہوں کہ آنٹی نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ستارہ کی بربادی کا ہی جو ہے وہ سامان کیا ہے، اس بڈھے سے شادی کر کے۔ ایک گھر ہی تو وہ دے رہا ہے تمہیں یار، اور تم بے گھر تو ہو نہیں، تمہاری بیٹی نے اب اتنا کما لیا ہے، ایک گھر کی مجبوری تھی تمہیں، اور تم سوچ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ اڑا رہا ہے، عیاش ہے، تمہاری زندگی غارت کی ہوئی ہے، تمہاری یہی گھٹیا بہو نی نجمہ تمہارا جینا حرام کر رہی تھی۔ اب تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ تم سکھ کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ عزت سے رہ سکتی ہو، 2 وقت کی روٹی تمہیں مل سکتی ہے، تو میرا خیال سے اپنی بیٹی کو جینے دو، اور اس سے بڈھے سے جان چھڑواؤ۔ اور بہت سے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آ کر میری اس بات کی تائید کی ہے کہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب آنٹی کو، ستارہ کو اس دلدل میں، اس غلاظت میں مزید نہیں ڈبونا چاہیے۔ اچھا، ایک بہت بڑی حقیقت جس کے اوپر آپ سب بھی جو ہے وہ اکتفا کریں گے، مطلب میری بات کے ساتھ سہمت ہوں گے،
کہ یہ شخص اس وقت اپنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر رہا ہے، یعنی بیچ رہا ہے. یہ بات نی نجمہ نے کہی اور اس کے اوپر بالکل میں اگری کرتی ہوں کہ یہ بندہ اس کو زیب نہیں دیتا. اس کی عمر دیکھو، اس کی حرکتیں دیکھو. اس کے بیٹے تو بے غیرت تھے ہی، لیکن یہ مہا بے غیرت نکلا ہے. اس عمر میں میں کہتی ہوں کہ جب انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے مرتے وقت میرے پاس کوئی ہوگا بھی کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی کوئی پڑھائے گا کہ نہیں، کہیں میں کلمے سے محروم نہ رہ جاؤں، کہیں میں ایمان سے محروم ہو کر اس دنیا سے نہ رخصت ہو جاؤں. یہ گھٹیا انسان اس قدر گھٹیا باتیں کر رہا ہے. اس عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنا تم لوگوں نے آٹا نہیں کھایا جتنا ہم نے نمک کھایا. اور ہمارا تجربہ ہے کہ اپنے منہ بند رکھے جائیں، دوسروں کی عزتوں پر پردے ڈالو تاکہ اپنی عزتیں سمیٹی ہوئی ہوں، اپنی عزتوں پر پردے ہوں. یہ بندہ اپنی بیٹیوں کی عزتیں بیچ کر کھا رہا ہے. یہاں ایک اور بات بھی میں کہوں گی کہ یہاں بیٹھ کر کلثوم کے کریکٹر ایسیسینیشن کر رہا تھا وقار کی ماں کی، جسے یہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بندہ اپنی نواسی اس بندی کے بیٹے کے ساتھ شادی کروا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا دوستو، جب ہم کہیں سے رشتہ کرتے ہیں تو ہم اس بندی کا کریکٹر دیکھتے ہیں، اس کی ماں کا کریکٹر دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچتا کہ فاطمہ یا نجمہ کے کریکٹر پہ کوئی بات نہ آ جائے، رشتے سے انکار نہ ہو جائے. یہ بلکہ اس لڑکے کی ماں کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، یعنی کہ یہ کھلے میں اس شادی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن نی نجمہ نے اگر صحیح سے بتایا ہے کہ بھئی کلثوم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کلثوم جانتی ہے، ظاہر سی بات ایک خاندان ہے یار، یہ جانتے ہوں گے یہ کتنا گھٹیا اور کتنا جو ہے بے غیرت انسان ہے، اور یہ شادی کو توڑنے کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہے. کیونکہ وہ ایک ہی خاندان ہے، وہ ایک دوسرے پر پورے ہیں، سیاہ ہیں سفید ہیں، ایک دوسرے کے کچے چٹھے اچھے سے جانتے ہیں. اس لیے میرے خیال سے بڈھے کی یہ کوشش ناکام ہے اس شادی کو توڑنے کی. ہاں یہ ضرور ہے اس نے اپنی اوقات دکھا دی ہے. چاہتا وہ یہ تھا کہ یہ شادی ٹوٹ جائے، لیکن ہوا یہ ہے کہ بڈھے کی اپنی شادی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. اپنی شادی یقیناً اس کی ٹوٹے گی، اور اس کی شادی کے ٹوٹنے کی مجھے بہت خوشی ہوگی. یہ پہلی شادی ہے میری اپنی پوری لائف کی جس میں کہ میں کہوں گی شادی ٹوٹنے کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی کسی کے گھر کو ٹوٹنے نہیں دیا. مجھ پر جتنی بار بھی یہ چیزیں آئی ہیں، اور میری لائف میں کبھی ایسی نوبت آئی ہے کہ کسی کا گھر ٹوٹنے لگا تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ گھر بچ جائے، وہ گھر جڑ جائے. لیکن یہ واحد یہ میاں بیوی ہیں، انکل اور یہ بڈھا، انکل کہہ رہی ہوں آنٹی اور یہ بڈھا، کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی ڈیورس ہو تاکہ ستارہ کی زندگی میں سکون ہے، اور میرے خیال بہت سوں کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اچھا ایک اور چیز، نی نجمہ نے کھل کر اپنے باپ کو چیلنج کیا ہے کہ آمنے سامنے ہیں اب ہم دونوں، اور آپ کا مقابلہ میرے ساتھ ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نی نجمہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اسی سٹھیائے ہوئے بڈھے کی اولاد ہے، اور ایسے ہی ہے جیسا یہ بڈھا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ دونوں کس حد تک جاتے ہیں، اور اس گندگی کا اینڈ جو ہے وہ کسی صفائی پر ہوگا یا مزید گندگی کے اوپر ہوگا. اس کا ویٹ آپ کو بھی رہے گا اور ہمیں بھی رہے گا. اور یہ تو ہونا تھا. ویسے آپ کو نہیں لگتا دوستو کہ یہ ہونا تھا؟ کہتے ہیں نا برائی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ خود کو کھا جاتی ہے. جی بالکل، یہ وہی سب کچھ تھا جو نی نجمہ کرتی رہی، اور اب یہ وہی سب کچھ ہے جو اس کا باپ کرتا رہا. اور یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، یہ زمین کی سطح کے اوپر اس طرح سے آئے ہیں کہ یہ موجود تو تھے لیکن وائی ٹی والوں کو پتہ نہیں تھا. ستارہ کے خلاف گندگی کرنے والے دونوں اب پبلک میں سامنے ہیں. تیسرا کون ہے انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن میں اس کے پر بھی بات ہوگی. خیر بات ہو رہی ہے بارات کی واپسی کی. بہت بڑے راز سے یہاں پر پردہ اٹھایا نجمہ نے، اور نجمہ نے کہا کہ زہری کو میرے باپ نے خود بیاہنا چاہا تھا، اس کا رشتہ طے کیا تھا، تیاریاں ہوئی تھی، شادی کا رشتہ طے ہوا تھا، اور رشتے والے بارات، باقاعدہ بارات آئی تھی. دلہن جو ہے وہ بارات مطلب شادی کے سیج پر تھی، مطلب سٹیج کے اوپر تھی. دلہن تیار تھی، وہ جیسے دلہن نے گہنے پہنے ہوتے ہیں، لال جوڑا پہنا ہوتا ہے، رخصتی کا وقت ہوتا ہے، بارات آ جاتی ہے. سیم یہ سارا سین ہوا جیسے کہ ہم اکثر سٹوریز میں دیکھتے ہیں. وہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بارات اس لیے واپس چلی جاتی کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، یا جہیز دہیج جس کو کہتے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا، یا اللہ نہ کرے دولہے کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، یا کوئی آ کر دلہن کے بارے میں کوئی مخبری کر دیتا ہے کہ یہ ایسی ایسا کریکٹر ہے، یا اس کی فیملی کے بارے میں کچھ. لیکن نہیں، یہاں پر دلہن کے باپ یعنی کہ اسی بڈھے غلام نے جو ہے بارات واپس کر دی تھی. کتنا گھٹیا شخص ہے یار یہ. نی نجمہ کا کہنا تھا کہ وہ شادی میرے باپ نے خود طے کی تھی، اور رشتہ خود دیا تھا، ڈیٹ فکس کی تھی، شادی کی تیاریاں کروائی تھی، سب کچھ کر کے این بارات کے جو منڈپ تھا وہاں سے، جیسے ہم آپ کے یہاں منڈپ
منڈپ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں سیج کہی جاتی ہے شادی کی، بارات کے سامنے سے اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ یقیناً کیوں لے کر گیا ہوگا دوستو، جیسے پچھلے پورے دنوں میں یہ فاطمہ کی اس شادی کو لے کر وقار کی ماں سے ڈیمانڈز رکھ رہا تھا بڑی کیونکہ یہ شادی توڑنا چاہتا تھا۔ اندر خانے یہ سعودیہ والی باجی سے ملا ہوا ہے اور اس کے مگرمچھ کے آنسو اور اس کے بیٹے کی بے غیرتیاں جو ہیں وہ اس بڈھے کو مجبور کر رہی ہیں یہ گھٹیا حرکتیں کرنے کے اوپر۔ لیکن دوستو جب یہ جینا حرام کر رہا ہے تو کہتے ہیں نا جسم کا جو حصہ زہریلا ہو جائے اور اس میں جو ہے ناسور اللہ نہ کرے بن جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے پورے جسم کو بچانے کے لیے۔ خیر تو یہ بڈھا اس وقت ناسور بن چکا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔